बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26, 27 और 28 को पार्लियामेंट के इजलासों में क्या होने वाला है, ये इस वक्त सबसे गर्मा गर्म मौजू है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर फ़ौज ने या अस्करी ज़राए ने इमरान ख़ान से राब्तों का मामला एक मरतबा फिर क्लियर कर दिया है और इससे झूठ करार दिया है जो कुछ PTI की तरफ से फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि PTI ये इतना बड़ा झूठ क्यों फैला रही है। और इसके अलावा बुशरा कुमारी और अलीमा डकैत के दरमियान जो झगड़ा व्हाट्सएप पर हुआ है, तो इसका पस मंज़र क्या है। और इसके साथ ही फिर वो दौर याद आ जाता है जनरल फैज़ का और गफूर का, जब एक झूठों का लश्कर तैयार किया गया सरकारी ख़जाने के खर्चे पर। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के साथ अब क्या होने वाला है, जिसने इमरान ख़ान के इश्क में अंधी होकर सिफारती हदें अबूर कर दी। तो ये हमारे मेन मौज़ूआत हैं। तो 26, 27, 28 को क्या होने वाला है, इस पर हम बात थोड़ी देर ठहर कर करते हैं। लेकिन पहले एक ज़िक्र कि फ़ौज ने जो मामला क्लियर किया है, फ़ौजी ज़राए ने, अस्करी ज़राए ने मुकम्मल तौर पर और दो टोक वाज़ेह तरदीद की है कि ये जलसा मुलतवी करने के पीछे उसके किसी पैगाम का हाथ था। उन्होंने कहा है कि कोई पैगाम भिजवाया गया, ना कोई जाकर उससे मिला, ना कोई प्रॉक्सी मुलाकात हुई, यानी किसी से कहा गया, जैसा कि ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि आज़म स्वाति को फ़ौज ने रब्ता किया और आज़म स्वाति फिर फ़ौज के बिहाफ पर मिला। वो नाहक बदनाम हो गया। बदनाम तो खैर वो पहले ही बदनाम ज़माना बल्कि रुसवाए ज़माना शख्सियत है जिसका नाम आज़म स्वाति है। लेकिन उसको PTI की नज़रों में मशकूक कर दिया गया कि ये तो फ़ौज का आदमी है, और साथ ही मशकूक करने के साथ साथ ही डंके भी बजाए गए कि देखो फ़ौज आखिरकार मजबूर हो गई इमरान ख़ान को जलसा रोकने पर कायल करने के लिए। जैसे इमरान ख़ान इंतज़ार कर रहा था कि फ़ौज मुझसे रब्ता करे तो मैं जलसा मुलतवी करूँ। जलसा मुलतवी करने की कहानी भी मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल में सामने आ गई है। और मैं ये आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे व्लॉग में ये बात बताई गई थी कि जो फ़ैसला हुआ है ये PTI के अंदर का मसला था। कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी, कुछ एक आध चीज़ गड़बड़ भी हो गई, लेकिन बेसिक थीम मेरी ये थी कि इसमें फ़ौज का, मुक़्तदर इदारों का, हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये PTI के अंदर का मामला था और उसकी तस्दीक हो गई है। हर तरीक़े से अब वो मुकम्मल शेप में चीज़ सामने आ गई है। बात वही है कि PTI के जुलूसों में एक शैतानी साजिश तैयार कर ली गई थी, और इस साजिश के तैयार करने में दोनों जो बड़े बदमाश थे वो दोनों का ताल्लुक़ पख्तूनख्वा से था। और खून रेज़ी या आग लगाने की कार्रवाई या सबूताज करने की कार्रवाई, कुछ बड़ी गड़बड़ का मंसूबा था जिसकी पूरी डिटेल हुक्काम तक पहुंच गई थी, बल्कि अफराद तक शनाख्त कर लिए गए थे कि फ़लाँ फ़लाँ फ़र्द को फ़लाँ ज़िम्मेदारी मिली है, और उनका मक्कू ठपने के लिए फूल प्रूफ बंदोबस्त भी कर लिया गया था। और इमरान ख़ान की ये बड़ी खाम ख्याली थी कि वो एक और 9 मई कर लेगा। ये भी मुगालता फैलाया जा रहा है कि इमरान ख़ान ने कहा कि एक 9 मई पहले ही हमारे गले पड़ा हुआ है, तो अब दूसरा 9 मई ना करें। ये भी झूठ है। दरअसल सब कुछ हाई कमान की सतह पर तय था और उनको इमरान ख़ान की आशीर्वाद हासिल थी। बस मसला सिर्फ ये था कि एक तो राइवलरी थी गंडापुर की और शेर मरवत की, और फिर असल जो बात हुई जिसका मुझे यानी इशारा तो मैंने कर दिया था, लेकिन पूरी वजाहत से मुझे आज पता चला कि असल बात ये हुई कि इमरान ख़ान को पता चल गया था कि जो कुछ भी PTI के जुलूसों में होने वाला है, और ख़ास तौर पर जो प्लान था ना, वो अटक की सरहद पर वो प्लान था, और वहाँ से इन्होंने तरनौल जाना था। तरनौल से पहले ही इन्होंने वारदातें करनी थी। तो इमरान ख़ान को एक तो खैर आज़म स्वाति ने ये बताया कि जनाब पूरी रिपोर्ट ऊपर पहुँच गई है, पूरा नक्शा जो है उन तक पहुँच गया, लीक होकर पहुँच गया। कैसे पहुँच गया हमें नहीं पता। और उन्होंने बंदे मार देने इस मरतबा ज़ख्मी नहीं करने, इस मरतबा खामोश भी नहीं रहने, बल्कि इस मरतबा शूट टू किल के आर्डर हैं, और हमारे बहुत सारे बंदे मर जाएंगे और वो मकसद पूरा नहीं हो सकेगा, जलसा फ्लॉप हो जाएगा, और हम पर एक मरतबा फिर ये इल्ज़ाम अवामी सतह पर लगेगा कि ये पार्टी तो पुरतशद्दुद तरीके से
کام کر رہی ہے، اور اس پرتشدد کارروائی کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلے گا، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق نکلے گا، وہ ہمارے بندے مار دیں گے۔ یہ میرے پاس مصدقہ رپورٹیں ہیں۔ تو پھر جناب جب اعظم سواتی صاحب وہاں ملاقات کے لیے پہنچے تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ سواتی کیوں جا رہا ہے، اور یہ وہ رپورٹ دینے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہم پھڑے گئے ہیں، اسی پھڑے گئے ہیں، تو یہ جو ہماری سازش تھی یہ پکڑی گئی ہے۔ تو اس پر انہوں نے پھر جیل حکام سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ملاقات کرنے دو۔ بس حکومت کا، فوج کا کردار اس میں صرف اتنا تھا، یا مقتدر حلقوں کا کردار کہہ لیں یا حکومت کا کردار کہہ لیں۔ حکومت تو خیر اس بارے میں لا علم تھی، جیسا کہ ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے پتہ چلا، اور وہ عقیل عباسی کے بیان سے پتہ چلا کہ ان دونوں کو معاملات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب ان کو بھی پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا۔ تو اس پر پھر عمران خان کی ہوا نکل گئی اور وہ ڈر گیا، اور اس نے پھر اعظم سواتی سے کہا کہ یہ فوراً جلسہ ملتوی کرو، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جو پرتشدد پروگرام تھا اس کو ڈراپ کرنے کے، کیونکہ وہ اب ڈراپ کیسے ہو سکتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جانا تھا۔ چنانچہ یہی حل سمجھا گیا کہ اس کو جلسے کو ملتوی کرو۔ یہ عمران خان کی ایک پسپائی تھی۔ پسپائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا اور جلسہ واپس ہو گیا، یہ پسپائی، بلکہ پسپائی یہ تھی کہ جو کچھ ایک نیا 9 مئی ہونے والا تھا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ گیا اور ودرا کر گیا، ڈر گیا اور بری طرح ڈر گیا۔ تو یہ ہے عمران خان کے ڈٹے رہنے کی حقیقت۔ اور پھر عمران خان ہی نے اعظم سواتی کو کہا کہ تم نے یہ جا کر امپریشن دینا ہے کہ میرے ساتھ فوج نے رابطہ کیا ہے، فوج نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولوی لوگ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، کئی ہزار کا مجمع ہے، کئی ہزار تو خیر نہیں تھے، 1.5 2 2.5 ہزار لوگ ہوں گے، تو جتنے بھی تھے تو ان کے ساتھ تصادم کا خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ بات ویسے ہی بیس لیس ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کہاں اور کہاں ترنول کا علاقہ اسلام آباد سے باہر، تو دونوں جلوسوں میں کوئی تصادم ہونے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ یہ سارا جھوٹ پی ٹی آئی نے گھڑا، کیونکہ جب جھوٹ گھڑنا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی لاجک بھی دینی پڑتی ہے۔ تو لاجک انہوں نے یہ بنائی کہ چونکہ مولوی لوگ آ گئے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر، وہ پھر رہے ہیں اور بڑے مشتعل ہیں، اور فیصلہ پتہ نہیں کیا آ جانا ہے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جلوس بھی وہاں نکلے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں پھر کیا معاملات کیا رخ اختیار کریں۔ حالانکہ اگر معاملات نے یہ رخ اختیار کرنا تھا جس کی یہ لاجک اپنے جلسہ ملتوی کرنے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو اس سے تو پی ٹی آئی کا فائدہ ہونا تھا۔ اسلام آباد میں اس حساس علاقے میں پی ٹی آئی ورکروں اور مولوی لوگوں کا تصادم ہو جائے، ہنگامہ برپا ہو جائے، پوری دنیا میں خبریں بنیں گی، تو کیا فائدہ نہیں ہونا تھا پی ٹی آئی کو؟ اس کا انتشار، انارکی، یہی تو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا۔ تو یہ سارا جھوٹ یہ پھر بعد میں گھڑا گیا پارٹی کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جن کا ایک حصہ تو خیر مطمئن ہو گیا، بلکہ مطمئن کیا ہو گیا، وہ زومبی قسم کے لوگ ہیں، برین ڈیڈ قسم کے لوگ ہیں، دماغ ان کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ جناب فوج جھک گئی اور اس نے جلسہ ملتوی کرا دیا، یعنی جو طاقت جھک گئی اس نے اپنا مطالبہ منوا لیا کہ جلسہ مت کرو۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے برین ڈیڈ ہے، وہ اس کے دماغ میں اتنی بات نہیں آ رہی کہ جب عمران خان نے حکم دے دیا کہ جلسہ ملتوی کرو تو اس میں باقی قیادت کا کیا قصور ہے؟ اب یہ باقی قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں، اور غدار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بکاؤ مال ہے، یہ ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، اور چوڑیاں بھجوا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بکے ہوئے ہیں، عمران خان نے جو ایک سیکنڈ لائن کمان پوری اپنی قائم مقامی کے لیے بنائی ہوئی ہے، 10-12 افراد پر مشتمل، اگر یہ 10-12 کے سارے جو ہیں بکے ہوئے ہیں، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، تو حضور یہ خراج عقیدت پھر کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اتنا نالائق ہے کہ اس نے ایک بھی وفادار نہیں چنا، جتنا بھی اس کا انتخاب تھا وہ یعنی وہ ڈبل ایجنٹوں کا تھا اور مخبروں کا تھا اور غداروں کا تھا۔ تو یہ خراج تحسین عمران خان کے لیے، اور عمران خان کے لیے یہ خراج تحسین پہلا نہیں ہے۔ جب یہ اس کی حکومت نے تباہی مچانی شروع کر دی تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے اینکر حضرات یہ دہائی دیتے تھے کہ دراصل عمران خان تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت لائق ہے،
بہت ایماندار ہے، لیکن اس نے جو ٹیم چنی ہے وہ نالائقوں کی ہے، وہ چوروں کی ہے، وہ کرپٹوں کی ہے، فلانوں کی ہے، ڈھمکانوں کی ہے۔ تو یہ بھی تو عمران خان ہی کو خراج تحسین تھا نا کہ یہ وہ قائد ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا ویژن ہے۔ یہ اس کا ویژن ہے کہ اس نے پوری کی پوری ٹیم چوروں کی اکٹھی کر لی۔ تو خیر یہ معاملہ اب ہو گیا کلیئر، اور اب پی ٹی آئی والے بھی کچھ شور مچانا اس سلسلے میں، جو جشن منا رہے تھے۔ جشن کس بات کا؟ اس بات کا جشن کہ فوج نے بندہ بھیجا اور عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جلسہ ملتوی کر دیتا ہوں، یہ اس بات کا جشن؟ تو چلیے خیر۔ اچھا، اب دوسرا، علیمہ کماری اور بشرا کماری دونوں ہی ڈکیت عورتیں ہیں۔ علیمہ ڈکیت کہہ لیں، بشرا ڈکیت کہہ لیں، علیمہ کماری کہہ لیں، بشرا کماری کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ ان کے درمیان جو واٹس ایپ کا جو بریک ہوا ہے، تفصیل سامنے آئی ہے کہ رؤف حسن کو علیمہ خان نے شکایتیں لگائیں بشرا کی، وہ ساری آپ نے پڑھ لی ہے، سن لی ہے، دیکھ لی ہے۔ اس پر میرا تبصرہ اس پر صرف اتنا ہے کہ اب یہ علیمہ باجی جو ہے ان کی پی ٹی آئی والوں کی، جو بڑی پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، اور بشرا بی بی بھی ان کے لیے مرشدانی ہے۔ تو اب بشرا بی بی کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلانے کا ذمہ دار قرار کون دے رہا ہے؟ کیا حکومت دے رہی ہے؟ کیا فوج دے رہی ہے؟ یہ تو بات علیمہ خان نے کی ہے کہ بشرا جو ہے یہ فراڈن عورت ہے، یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے اور جھوٹ پھیلاتی ہے، اور ناظرین ان کے جھوٹوں کا تو حساب ہی نہیں۔ بشرا بی بی جھوٹ کی فیکٹری ہے۔ اب لگے ہاتھوں میں یہ بتا دوں کہ اس کے جادو کے دو حصے ہیں۔ یہ جادوگرنی تو ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جادوگرنی بھی نہیں، یہ فراڈ ہے، شعبدے بازی کرتی ہے، لیکن نہیں، میرے پاس پختہ معلومات ہے کہ یہ جادوگرنی ہے، سچ مچ کی ہے۔ لیکن اس کے جادو کا ایک حصہ اور کچھ اور تھا، وہ تھا فراڈ۔ اور میں آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ دنیا کا کوئی جادوگر آنے والے حالات کی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا بعد میں بنایا جاتا ہے کہ فلاں نجومی نے فرانس کے، اور فلاں نجومی روس کے، اور فلاں نجومی برطانیہ کے، اس نے تو یہ 100 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 100 سال بعد یہ ہونے والا۔ یہ چیزیں بعد میں گھڑ لی جاتی ہیں۔ کوئی نجومی کسی واقعے کا پریسیجن کے ساتھ پیش گوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ آپ یہی بات دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں کم سے کم 50 نجومی پی ٹی آئی نے ہائر کیے ہوئے ہیں، جو دن رات تاریخیں دیتے ہیں کہ 4 ستمبر کو رہا ہو جائے گا، 4 اگست کو رہا ہو جائے گا۔ 2 سال میں انہوں نے 50 تاریخیں دی عمران خان کی، اور کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں وہ ہونے والا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ حسینہ واجد کی 15 سال سے قائم حکومت ختم ہو گئی، جس کے بارے میں سیاسی مبصرین کہتے تھے کہ یہ ابھی مزید 10 سال حکومت کرے گی، بلکہ تا حیات حکومت کرے گی۔ وہ چند دنوں کی تحریک میں، جس میں 350 آدمی شہید ہو گئے، اس کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا۔ ان 50 نجومیوں کو دیکھ لیجیے، ان کی پوری لسٹ دیکھ لیجیے، بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی نجومی ہیں، بھارت کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، پاکستان کے ہیں، اور برطانیہ، فرانس اور روس کے ہیں، امریکہ کے ہیں، کسی بھی ایک نجومی کو آپ سرچ کر لیں، جو اگر آپ کو نام یاد ہو، یا گوگل پر اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سرچ کرنے کے، ان ہزاروں نجومیوں میں سے کسی ایک نے بھی کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں یہ انقلاب آ جائے گا؟ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں کے ایک گروپ نے، حماس والوں نے حملہ کیا اسرائیل پر، اور اس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کی۔ اتنا بڑا قتل عام پھر وہاں ہوا، 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ زخمی ہیں، پورا غزہ اجڑ گیا ہے اس مسئلے میں۔ پھر دوسرے ملک بھی ملوث ہو گئے۔ ایک بھی نجومی مجھے بتا دیں، پاکستان، انڈیا، امریکہ، روس، چین، جاپان، جس ملک کا آپ بتا دیں کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ بھی اکتوبر کے مہینے میں فلسطین اور اسرائیل کے اندر کچھ بڑا واقعہ ہونے والا، ایک بھی نجومی نہیں ہے۔ لیکن آپ پاکستان کے ان 50 نجومیوں کو دیکھ جائیے، وہ ہر ہفتے ڈیٹ دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے عمران خان باہر آ رہا ہے، اگلے ہفتے عمران خان وزیر اعظم بن رہا ہے، اگلے ہفتے شہباز شریف کا استعفیٰ ہو رہا ہے۔ ان کی پیش گوئیاں، ان کی ٹائم لائن جو یوٹیوب پر ہوتی ہے، آپ دیکھتے جائیے، ایک اسکرول کرتے جائے، اور ان کی پریڈکشن جو ان کے تھمب نیلز پر ہوتی ہے وہ دیکھتے جائیے۔ تو بشرا بی بی بھی نجومی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن اس کے پیچھے فراڈ گیا تھا۔ جنرل فیض کا ایک ملازم تھا، فوج کا ایک ملازم تھا، جس کا نام رحمت اللہ بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس سے بھی اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اس کا کوئی قصور اس لیے نہیں ہے کہ اسے فیض حکم دیتا تھا۔ ڈرامہ یہ کیا گیا کہ وہ رحمت اللہ کو فیض بتاتا تھا
کہ کل فلانے افسر کا تبادلہ ہو جائے گا یا اگلے ہفتے فلانا افسر جو ہے وہ چھٹی پر چلا جائے گا، یعنی جو خبریں محکمہ جاتی خبریں یا پاکستان کے اندر کے حالات بھی کہ فلانا جرنیل تبدیل ہونے والا ہے یا فلانا جرنیل اس کا تبادلہ ہونے والا ہے، یعنی فوج سے متعلقہ زیادہ تر باتیں، اور کچھ پھر ارکان کی باتیں کہ فلانا رکن جو قومی اسمبلی کا ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والا ہے یا پی ٹی آئی سے وفاداری بدل کر لوٹا ہونے والا ہے، اس طرح کی خبریں جو اس کے پاس ہوتی تھی، اور وہ ظاہر سینکڑوں ہزاروں خبریں تو نہیں ہوتی تھی، ہفتے 10 دن کے بعد ایک خبر آتی تھی، وہ رحمت اللہ آ کر اس کو بتاتا تھا بشرا کو کہ بھئی پرسوں فلانے افسر کا استعفیٰ آ رہا ہے یا اس سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی خبر اس کو بتاتا تھا، اور بشرا بی بی وہ مٹکے والا ڈرامہ کر کے عمران خان کو بتاتی تھی کہ بھئی اس نام کا کوئی افسر ہے، عمران خان کہتا تھا ہاں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اگلے ہفتے استعفیٰ دے رہا ہے یا اس کا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، اور وہ اگلے ہفتے ایگزیکٹ اسی تاریخ کو وہ کام ہو جاتا تھا۔ اور عمران خان کا دماغ ایسا گدھے کا دماغ ہے کہ اس نے اگر مطالعہ کیا ہوتا دنیا کی تاریخ کا تو اسے پتہ ہوتا کہ بڑے سے بڑے پریڈکشن کرنے والے نجومی بھی ایگزیکٹ واقعہ نہیں بتاتے۔ کبھی کوئی نجومی جو ہے جو پروفیشنل ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ محمد مسعود نام کا فلانا آدمی 17 تاریخ کو 3 بجے استعفیٰ دے دے گا، اس طرح کی نجومی کوئی پیش گوئی نہیں کرتے۔ نجومی کوئی پیش گوئی جنرل سی ہوتی ہے اور ایک ٹائم فریم اس کا دیتا ہے، مثلا وہ یہ کہے گا کہ اگلے 6 مہینے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کا خطرہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب فلاں تاریخ کو صبح کے 11 بجے انڈیا کے 2 جہاز بالا کوٹ آئیں گے اور بمباری کریں گے اور ان میں سے ایک تو تباہ کر دیا جائے گا، اس طرح کی وہ بات نہیں کرتے، وہ کشیدگی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی اکثر وہ بھی ان کی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ عمران خان کے گدھے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ جناب اس کے پاس تو وہ علم ہے جو مولانا جلال الدین رومی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ظاہر جلال الدین رومی کے پاس ایسا علم کہاں تھا کہ وہ یہ بتاتا ہو کہ فلاں کا تبادلہ ہو جائے گا، فلاں کی تقرری ہو جائے گی۔ تو یہ عمران خان کے گدھے پن کا حال ہے۔ اور دوسرا جادو اس کا وہ ہے کالے عملیات والا، اور جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، کئی مرتبہ بتایا تھا کہ یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس سے گروہی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ یہ کہیں کہ فلانی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں ہار جائے جادو کے زور سے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انفرادی اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انفرادی اثر، وہ بھی 100% یقینی نہیں، یعنی ایک فرد کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور اس پر جادو ہو سکتا ہے، اور وہ ٹارگٹ کرنے کی بھی شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ اس کے جو آپ کا شکار ہے اس کے جسم سے ٹچ کرنے والی کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، چاہے کپڑا، چاہے ہیئر برش، ٹوتھ پیسٹ کا برش، جوتے، یا اس کے بال، یا کوئی ایسی چیز جو اس کے جسم سے ٹچ کرتی رہی ہو، کیونکہ اس کی سمیل یا کا جو بھی پیٹرن ہوتا ہے اس پر پھر وہ جو موکل ہے یا بیر ہے کالے عمل کا وہ پھر ایکٹ کرتا ہے، اور وہ ایک فرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کو نقصان پہنچانے کے اندر گھر کے اندر لڑائی ہو جائے، اس کا ضمنی نتیجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے، 4 آدمی اس کو ہمدردی کر رہے ہیں اور 4 آدمی گھر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو پاگل خانے میں داخل کراؤ، تو گھر میں لڑائی ہو گئی۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان اس خوش فہمی میں تھا کہ بشرا بی بی چونکہ بڑی طاقتور جادوگرنی ہے، لہٰذا یہ جنرل فیض کا تبادلہ بھی رکھوا لے گی، یہ تحریک عدم اعتماد کو بھی ناکام کرا دے گی، یہ مجھے جیل بھی نہیں جانے دے گی، اور اگر میں جیل چلا ہی گیا ہوں تو یہ مجھے جیل سے چھڑا لیں گی، اور جیل سے چھڑانا کیا تھا اس نے، وہ خود ہی جیل کے اندر پہنچ گئی۔ تو یہ اس کی جادو کی انتم کہانی ہے بشرا جادوگرنی کی۔ اور اب ان کے درمیان ہے جنگ جانشینی، جس طرح جنگ جانشینی وہ ہے نا علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور شیر مروت، وہ تینوں اس انتظار میں ہے کہ عمران خان کو پھانسی ہو یا عمر قید ہو، تاکہ پارٹی پختونخوا کی پارٹی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اس سے ملتی جلتی جنگ ان دونوں کی ہے، دونوں ڈکیت ہیں۔ علیمہ خان کی ڈکیتی آپ جانتے ہیں، اربوں خربوں اس نے امریکہ پہنچائیں، دبئی پہنچائیں، اور بشرا اس نے تو کمال کر دیا، یعنی اتنے کیرٹ کا ہیرا چاہیے، اتنا نیکلس چاہیے، اور پھر وہ فرق ہوگی اس کے ذریعے اس نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ تو اب ان کے درمیان جنگ یہ ہے، یہ بھی دونوں انتظار کر رہی ہیں کہ عمران خان کا کوئی یعنی کسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے پھانسی ہو جائے یا عمر قید ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جائیداد جو ہے اس کے حصے یعنی یہ میرے پاس آنا چاہیے۔ علیمہ خان کا یہ ہے کہ
یہ ہم بہنوں کے پاس آنی چاہیے اور بشرا کا یہ میرے پاس آنی چاہیے۔ عدالت کے اندر عمران خان باہر اخبار نویسوں سے بات کر رہا تھا تو اندر ان دونوں کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں اس نے علیمہ ڈکیت نے بشرا ڈکیت پر ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی اس کو ایک چپاٹ رسد کر دی، لپاٹا لگا دیا اس کو، ایک لپاٹا جس کی آواز باہر تک آئی، لیکن خیر وہ پھر بیچ بچاؤ ہو گیا، بات ایک تھپڑ سے آگے نہیں بڑھی۔ تو بشرا جادوگرنی تو علیمہ خان کو تھپڑ مارنے سے نہیں روک سکی، تو وہ عمران خان کو اندر جانے سے کیسے روک سکتی تھی یا اسے کیسے رہا کر سکتی تھی؟ اب تو خیر سے وہ خود ہی۔ ناظرین، 26، 27، 28 کو کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں پہلے دن ہو سکتا ہے کوئی آئینی ترمیم آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اب تک تو میں یہ کہتا رہا تھا کہ یہ یقینی ہے کہ اس ہفتے کام ہو جائے گا، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کنفیوز قسم کی ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت خود کنفیوز کر رہی ہو سکتا ہے حکومت نے اگلے سے اگلے ہفتے کچھ کرنا ہو یا اسی ہفتے کچھ کرنا ہو۔ بہرحال اطلاع یہ ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کسی نہ کسی شکل کی پیر کے روز پیش ہوگی، اور یہ جو اگلے دن سینٹ میں پیش ہوگی، اور یہ جو 28 تاریخ کو صدر صاحب نے اجلاس بلایا ہے، مشترکہ اجلاس، اس میں کچھ دوسری قسم کی قانون سازی ہو سکتی ہے اور کچھ تقریریں، قراردادیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو بھی ہے بہت بڑے اقدامات ہونے والے ہیں، کچھ معاملے آگے جا سکتے ہیں، کچھ معاملے اسی سیشن میں ہو جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان سے زرداری صاحب اسی لیے ملے اور ان کو بندوق کا تحفہ دیا، تو بندوق سے یاد آیا کہ اب فضل الرحمان صاحب کے پاس بندوق ہے تو اس کی شست پر کون ہے؟ شست سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آصف زرداری بھی میری بندوق کی نشست پر ہے، یعنی اس کو شست اور نشست کے معنی کا فرق کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نشست کسے کہتے ہیں اور شست کسے کہتے ہیں۔ شست نشانہ اور نشست بیٹھنے کی جگہ۔ تو اس نے بار بار یہ کہا کہ میری نشست پر ہے آصف زرداری، تو اب آصف زرداری نے بندوق مولانا فضل الرحمان کو دے دی ہے کہ مولانا آپ جانیں اور آپ کی شست جانیں، نشست جانیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ حکومت نے ملا لیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کے جو افراد آئیں گے، حکومت کا مطلوبہ نمبر اسی سے پورا ہو جائے گا، لیکن کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ نہیں، کچھ نمبر کم ہیں، لیکن ان کا بندوبست بطریق دیگر ہو گیا ہے۔ وہ کیسے ہو گیا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب اسی ہفتے بہت ساری چیزیں کھل جانی ہیں اور بہت ساری چیزیں فیصل ہو جانی، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اچھا، اب برطانوی سفارتکار جین میریٹ یہ عمران خان کے لیے بڑے ترلے منتیں کرتی رہی، مختلف لیڈروں سے ملی، حکومتی رہنماؤں سے بھی ملی کہ عمران خان کو معافی دے دو، عمران خان کو جانے دو، یہاں تک کہ نواز شریف کو بھی ملی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی ملی، اور ان سے کہا کہ ملک میں آپ ہی کا فائدہ، اگر آپ عمران خان کو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، اس سے بات چیت کر کے کوئی معاملہ طے کر لیں، ملک میں استحکام آ جائے گا۔ تو نواز شریف اور مریم نے ان کو صاف جواب دے دیا اور کہا کہ بھئی یہ استحکام ہم خود لے آئیں گے۔ تو یہ استحکام کی جو تھیوری ہے اس پر بھی میں کسی پروگرام میں بات کروں گا۔ تو اب حکومت پاکستان نے برطانیہ کی حکومت کو یہ شکوہ نرم الفاظ میں پہنچا دیا ہے کہ جو موصوفہ ہیں یہ اپنی سفارتی حدود سے کراس کر رہی ہیں، تو کچھ اس کا اپائے کیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ظاہر برطانیہ سے ہم ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو بات نہیں کر سکتے، درخواست ہی کر سکتے، اور یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جین میریٹ صاحب کو وہ لگام ڈالتے ہیں برطانیہ کی حکومت والے، یا اسے واپس بلاتے ہیں، یا کچھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ناظرین، آخر میں مختصر ذکر کہ ابصار عالم صاحب نے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ فیض نے ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا جو اس متوازی ISI تھا، اس کے تحت اس نے صحافیوں، وکیلوں، میڈیا مالکان، حکومتی افسروں اور ججوں سب کو خرید رکھا تھا، سب کو اپنے مقاصد کے تحت انگلیوں پر نچاتا تھا۔ تو خیر وہ واقعات اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے خریدے ہوئے صحافی ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے اب بھی عمران خان کا ڈنکا بجا رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان سے بڑھ کر عمران خان کی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ ابھی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ ان سب کے خلاف اقدام ہو سکتے ہیں، اور ٹی وی مالکان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو نان پروفیشنل PTI کے
तनख्वाह दार एजेंट आपने बिठाए हुए हैं, इन्हें किसी और जगह पर आप लगा दें, तनख्वाह देते रहें। कम से कम इनको टीवी शो से तो उठाएं जहां ये बैठ कर रियासत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।